पुरअमन एहतजाज होगा और बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हमारे लोग यहाँ भी पिंडी में निहत्ते थे, यहाँ भी पुरअमन तरीके से रेजिस्ट करते रहे, और वहां भी निहत्ते लोग होंगे, पुरअमन लोग होंगे मियां वाली, फैसलाबाद में और मुल्तान में। तुम अपनी ताकत आजमालो, वो अपने ईमान की ताकत से अपने कायद के हुक्म पे तुम्हें अपने जज्बे का सबूत देंगे। सूबे और मरकज की सरकारें जो हैं वो अपनी शरंगेजी से बाज रहे, अपनी शरारतों से बाज रहे। ये शरारतें जो है और साजिशें जो हैं ये किसी तसादुम की तरफ ले जाएंगी और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। हजारों पाकिस्तानियों का जो जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया है रियासती मशीनरी की तरफ से, हम उस पर भी बात करना चाहते हैं। फिर जो पिंडी में हमारे वर्कर्स के साथ हुआ, हम उस पर भी बात करना चाहते हैं। और बहुत से फील्ड रिपोर्टर्स और बहुत से चैनल्स के जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ जो ज़्यादती हुई उस पर भी बात करना चाहते हैं। और आज मैं 2 अक्टूबर के एहतजाज के हवाले से भी बात करूंगा। बात यह है कि दस्तूर बालादस्त और मोतबर तरीन कानून की जो है वो कानूनी बुनियाद है। हमें आइन ये इजाज़त देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की। ये सारी चीज़ें आइन में है और ये हमारा आइनी हक है। एहतजाज करना, अपनी राय का इजहार करना, एक सूबे से दूसरे सूबे में मूवमेंट करना, ये हमें आइन इसका हक देता है। मगर हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत में ये एक बदतरीन वायलेशन जो है वो आइन की जा रही है, एक सिस्टमेटिक तरीके से, जहाँ ना इजहार की आज़ादी है, ना मूवमेंट की आज़ादी है। बात करने पे भी पाबंदी लगाई जाती है, एहतजाज करने पे भी पाबंदी लगाई जाती है। जहाँ पे NOCs दिए जाते हैं उसके बाद रस्तों में रुकावटें पैदा की जाती हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लोगों को उनके घरों से उठाया जाता है और रोज़ की बुनियाद पे आइन की धज्जियाँ जो है वो बिखेरी जाती हैं। बार बार 9 मई का जिक्र किया जाता है। हम बारहा कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, CCTV फुटेज निकाली जाए और ये जो 9 मई वाला मामला है इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ना अभी तक किसी जुडिशल कमीशन के ऊपर कोई मूवमेंट है हुकूमत और रियासत की तरफ से, ना कोई CCTV फुटेज के ऊपर बात हो रही है। हमारी एप्लीकेशनें जो हैं वो अदालतों में भी मौजूद हैं इसी हवाले से, जुडिशल कमीशन और CCTV फुटेज के हवाले से। और हमेशा जब भी कोई एहतजाज होता है इसी 9 मई का रेफरेंस बनाया जाता है। तो इतनी इनको 9 मई बार बार याद आता है। हम बार बार कहते हैं कि रौला मुकाओ, जुडिशल कमीशन आप इस्टेब्लिश करें और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हम ये समझते हैं, जैसे क़यादत बार बार कह चुकी है, कि जो भी उसके ज़िम्मेदार होंगे उसमें वो कौम के सामने आ जाएंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी एंटी स्टेट या इंतशारी मामला जो है उस रेफरेंस से किसी को सपोर्ट नहीं करेगी। इस पर इमरान खान साहब बड़ी वाज़ेह सी बात कर चुके हैं। रावलपिंडी में पुरअमन एहतजाज के ख़िलाफ़ वस्ताई रियासती ओछे हथकंडे जो इस्तेमाल किए गए वो आपके सामने हैं। मैं आपको डॉक्टर्स की रिपोर्ट बताना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि उस दिन हमारे वर्कर्स के साथ यहाँ पे क्या हुआ। हमारे जो IDF के डॉक्टर्स की जो फोरम जो है KPK का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक टीयर गैस इंजरीज जो थी उसमें हमने तकरीबन, हमारे डॉक्टर्स ने 2000 वर्कर्स जो है उसको ट्रीट किया है। 2000 वर्कर्स वर ट्रीटेड टीयर गैस इंजरीज। माइनर वुंड्स 20+ इंडिविजुअल्स जो है वो ट्रीट किए गए। शेलिंग और स्टन ग्रेनेड्स, ये भी आपको मीडिया के अंदर आपने ये देखे होंगे कि क्लिप्स मौजूद होंगे। स्टन ग्रेनेड्स जो है वो इस्तेमाल हुए। वो जो इंजरीज हैं वो 500+ हैं और वो केसेस जो हैं दे आर स्टिल बीइंग हैंडल्ड। मेजर इंजरीज वो जो हॉस्पिटलाइजेशन हुई जिसमें वो 4 इंडिविजुअल्स हैं, 4 अफराद हैं। जो वर्कर हमने शिफ्ट किए मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वो 2 हैं जो आज डिस्चार्ज हुए हैं। वर्कर जो शिफ्ट हुए लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में वो 2 हैं, उसमें 1 डिस्चार्ज हुआ है और एक सीरियस सर्जरी जो है वो उसने अंडरगो की है। ऑक्सीजन सेचुरेशन इश्यूज जो हैं 20 से 30 केसेस
وہ بھی مینیج کیے جا رہے ہیں۔ یہ رپورٹ ہے ہمارے ان ڈاکٹرز کی۔ ہمارے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، 5 ورکر جو ہیں وہ فزیکل ریمانڈ پہ بھیجے گئے ہیں، 17 ورکر جو ہیں وہ سول لائن تھانے میں فزیکل ریمانڈ پہ، سٹی کے تھانے میں 55 ورکر جو ہیں وہ ان کو فزیکل ریمانڈ دیا گیا ہے۔ وارث خان تھانہ میں 15 بندے اریسٹ ہوئے ہیں، آرے بازار میں 1 ورکر اریسٹ ہوا ہے، اور یہ کل ملا کے سٹی کی ایک اور ایف آئی آر لے لیں تو 100+ ورکرز ہیں جو اٹھائے گئے ہیں، مگر جو ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں یہ کم از کم ہمارے 500-700 ورکرز کے اوپر درج ہوئی ہیں۔ شرمناک اور دردناک معاملہ یہ ہے کہ ایک 80+ معمر بزرگ خاتون جو ہماری ماؤں کے برابر ہیں، ان کو دہشت گردی میں جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ خاتون وزیر اعلیٰ ہیں جو کہ بہت سینسٹیو ہیں، ہر بات پہ جو ہے وہ سینسٹیوٹی جو ہے وہ 2 خواتین ہے، وہ ہمیں وہ جیسے ہی کوئی ایشو ہوتا ہے 2 خواتین ٹی وی چینلز پہ آ جاتی ہیں اور ہمیں خواتین کا بڑا احترام ہے، اور پھر وہ سینسٹیوٹی جو ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ مگر جب کسی کی 83 سالہ ماں اٹھا لی جاتی ہے، اس وقت کسی کی سینسٹیوٹی جو ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک 83 سالہ عورت، اس نے ریاست کا کیا نقصان کر لینا تھا؟ اس نے پولیس کی کون سی گاڑی اڑا دینی تھی؟ اس نے کتنے بندے اغوا کر لینے تھے؟ وہ 83 سالہ عورت اگر عمران خان کو دعائیں دینے کے لیے اس قافلے کا حصہ بن گئی، اور وہ بھی اس کی بھی ایک سٹوری ہے، وہ بتاتی ہیں کہ وہ کس طرح وہاں پہ پہنچی، عدالت میں کس طریقے سے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے آئیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دردناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے۔ یہ کب سے ہو رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ماؤں کے ساتھ یہ سلوک ہونے لگ گیا؟ ہم کہتے رہے ہیں کہ مائیں بیٹیاں اٹھا رہے ہیں، بلیک میل کرنے کے لیے اٹھا رہے ہیں، آئینی ترمیم کرنے کے لیے لوگوں کی فیملیز، ان کی مائیں اور بیٹیاں اٹھائی گئی ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ ہاں ہم یہ تو بتاتے رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر ایک اتنے سالہ بزرگ عورت کو پولیس نے پکڑ لیا۔ پکڑنے والے کو بھی میں تو اس کی عقل کے اوپر حیران ہوں کہ بالکل بے شرم ہو چکے ہیں اور بے حیا ہو چکے ہیں پکڑنے والے۔ اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جج صاحب جن کے سامنے پیش کیا گیا، میں اب ان کے بارے میں بھی کیا کہوں، انہوں نے بھی ریمانڈ جو ہے وہ گرانٹ کر دیا۔ یہ اس ملک کی جو ہمارا سوشل فیبرک ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں، ان ٹاؤٹس نے ہمارے اس ملک کا سوشل فیبرک ہی تباہ کر دیا۔ ایک طرف 83 سالہ بوڑھی ماں کو اٹھا لیا جاتا ہے، دوسری طرف جو ہماری مائیں بہنیں جیلوں میں ہیں، جیسے بشرا بی بی کا میں ذکر کروں گا، ان کے سر سے چادر اتار کے ان کے بالوں کی تلاشی تک لی جاتی ہے عدالت میں پیش کرنے سے پہلے۔ یہ اس قوم میں سدھار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جو 83 سالہ بوڑھی دہشت گرد اٹھائی ہے، اس سے پوری ریاست کو خطرہ ہو گیا تھا کہ شاید شہباز شریف کی حکومت چلی جائے گی، شاید یہ 83 سالہ عورت جو ہے وہ مریم نواز کی حکومت گرا دے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شرمناک اور دردناک معاملہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اس مذاق بنا دیا انہوں نے ہمارے قانون کا، مذاق بنا دیا انہوں نے ہمارے سسٹم کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میرا سوال ہے، سوال آئین اور قانون کی حفاظت اور انصاف کی فراہمی کا ذمہ جن ججز اور عدلیہ کے سر ہے، ان سے میرا سوال ہے کہ کیا پاکستان ایک دستوری ملک ہے یا فرد واحد یا چند لوگوں کے ہاتھ کھیلنے والا ملک ہے کہ آپ نے ان کو کھلی آزادی دے دی ہے؟ کب آپ ان چیزوں کا نوٹس لیں گے؟ کب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے سبجیکٹس کو، اپنے لوگوں کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے شاید فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی حکومت کر رہی ہے؟ میں آپ کو وہ امیجز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بزرگوں کی کمر پہ وہ جو ربڑ بلٹس کے نشان ہیں، وہ نشان ایسے ہی ہیں جیسے کشمیر یا اسرائیل کے لوگوں کے ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو، اور آج یہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس چیز کو دبانا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو تو یہ دبا نہیں سکتے ہیں۔ دوسرا، ریاست جمہوری اصولوں کی پابند ہے یا غیر منتخب، غیر سیاسی، فارم 47 کے جعلی جو ایم این ایز، ایم پی ایز کی بنیاد پہ بننے والی حکومت کے حکمران ہیں، کیا ہم ان کے پابند ہیں؟
ہم ان کے پابند نہیں ہیں، ہم اس آئین کے پابند ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو اس آئین کی پابندی کرنی چاہیے۔ طاقت پر یہ جو مینوپلی ہے وہ کچھ 24 کروڑ عوام نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دے دی ہے کہ آپ اس طاقت کے سر پہ جو ہے وہ اسی عوام کو سر کرنے کی کوشش کریں اور ان کے اوپر ظلم و جبر جو ہے وہ آپ کریں۔ عمران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی کی یہ جو تحریک ہے یہ دن بدن توانا ہو رہی ہے اور یہ بہت آگے تک جائے گی۔ انہوں نے ہمارے چیف منسٹر کے ساتھ جو کیا راستے روکنے کی، کتنا سینسٹیو معاملہ تھا کہ وہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے اور اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں، گولیاں برسائی گئی ہیں، ربر بلٹس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، گولیاں برسائی گئی ہیں۔ ایک ایسا صوبہ جس کے لوگ آپ کی ریاست اور طالبان کے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، سینکڑوں قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، آج آپ ان کا استقبال کرتے ہیں پنجاب کے بارڈر پہ گولیوں کے ساتھ، سٹن گرینیڈ کے ساتھ، ربر بلٹس کے ساتھ، شیلز کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ڈی ریڈ کمپینز ہونی چاہیے اور پھر چاروں صوبوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور پھر آپ فیڈریشن کو کمزور کر رہے ہیں۔ جب آپ ایک پختون کے اوپر گولی چلائیں گے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے، آپ فیڈریشن کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، آپ فیڈریشن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہتے لوگوں کے اوپر جس وقت آپ گولیاں برسا رہے ہیں۔ یہ پاکستانی ہیں، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں۔ آپ ان کا ظرف دیکھیں کہ 4 پولیس والے ایک مقام پہ اور 3 پنجاب پولیس کے اہلکار دوسرے مقام پہ ریسکیو کیے انہوں نے اس ایگریسو موب سے جس میں پنجاب پولیس کی طرف سے گولیاں چلائی جا رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے ریسکیو کیا ان کو، لوگوں سے نکالا کیونکہ لوگ غصے میں تھے۔ موب کا آپ کو اندازہ ہے کہ جس وقت شیلنگ ہو رہی ہو آگے سے، گولیاں چل رہی ہوں، تو پھر انہی کے بندے اگر قابو آ جائیں تو کیا ہوتا ہے۔ مگر آپ انہیں دیکھیں کہ جو گولیاں چلانے والے بھی تھے ان کو بھی ریسکیو کر کے ان کی فورس کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس کو ظرف کہتے ہیں اور اس کو پاکستانیت کہتے ہیں۔ اس کو پاکستانیت نہیں کہتے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو بنگلہ دیش کی مثال یاد ہوگی۔ لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں، میں صرف ابو سعید کی بات کروں گا۔ وہ نوجوان آپ کو یاد ہے جو بنگلہ دیش میں پولیس کے سامنے ایسے ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا تھا اور پھر اس کو ایک فائر کیا، پھر اس کو دوسرا فائر کیا اور وہ وہاں پہ شہید ہو گیا۔ یہاں ایسا نہ ہو کہ ہر دوسرا آدمی ابو سعید ہو۔ آپ پرہیز کریں، آپ مت ایسے موقع جو ہیں وہ فراہم کریں عوام کو، قوم کو، جس پہ ان کا خوف تو ختم ہو گیا۔ پنڈی میں خوف ختم تھا، ربر بلٹس آ رہی تھی، نوجوان سامنے کھڑے تھے، آپ نے خود ویژول دکھائے، شیلنگ ہو رہی تھی، کوئی گھروں میں نہیں بھاگ رہا تھا، کھڑے تھے، برداشت کر رہے تھے، عام پبلک شامل ہو کے ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا، 1-2 انٹرنیشنل چینلز نے دکھایا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ وہ سیدھے جو ہیں وہ فائر کر رہے تھے، سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا کیا مقصد تھا۔ بہرحال 2 اکتوبر میاں والی، فیصل آباد، ملتان احتجاج ہو رہا ہے، اور زیادہ فورس سے ہوگا۔ فورس سے مراد یہ اور زیادہ جذبے سے ہوگا، ولولے سے ہوگا، اور زیادہ توانائی سے ہوگا۔ کوئی نہیں رکے گا، یہ مومنٹم ہم بالکل ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری تاریخ پرامن سیاسی جدوجہد سے عبارت ہے۔ عمران خان ظلم کا شکار ہونے کے باوجود جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، تشدد پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ ابھی بھی امن کا درس دیتے ہیں۔ پرامن احتجاج ہوگا اور بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ ہمارے لوگ یہاں بھی پنڈی میں نہتے تھے، یہاں بھی پرامن طریقے سے رجسٹ کرتے رہے، اور وہاں بھی نہتے لوگ ہوں گے، پرامن لوگ ہوں گے میاں والی، فیصل آباد میں اور ملتان میں۔ تم اپنی طاقت آزما لو، وہ اپنے ایمان کی طاقت سے اپنے قائد کے حکم پہ تمہیں اپنے جذبے کا ثبوت دیں گے۔ میں یہ تنبیہ کروں گا کہ پرامن احتجاج کو مت چھیڑا جائے۔ پرامن سیاسی سرگرمیاں بالکل ترک نہیں کریں گے، اس میں اور زیادہ شدت لائیں گے، یہ بڑھیں گی۔ سیاست پر بندوق کی اجارہ داری نہ ہم نے پہلے تسلیم کی ہے، نہ ہم اب تسلیم کریں گے، اور نہ ہم کسی کو یہ اجازت دیں گے۔
صوبے اور مرکز کی سرکاریں جو ہیں وہ اپنی شرانگیزی سے باز رہیں، اپنی شرارتوں سے باز رہیں. یہ شرارتیں جو ہیں اور سازشیں جو ہیں یہ کسی تصادم کی طرف لے جائیں گی اور اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. جب نہتے کے اوپر آپ بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ ذمہ دار ہیں، نہتا آدمی ذمہ دار نہیں ہے. رکاوٹیں پیدا نہ کریں. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے پروٹیکشن. آپ پروٹیکشن دیں، آپ پروٹیکشن دیں ہمیں. یہ ہمارا آئینی حق ہے. نہ کہ تسی ڈانگا سوٹے بندوقہ اور لتر لے کے ساڑے واسطے کھڑے ہو جاؤ، بلکہ تسی ساڑی حفاظت واسطے کھڑے ہو.